खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने ज़हमत दी है मोहम्मद हसन इलियास साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से मुंसलिक हैं। गांधी साहब से एक इनका ख़ानदानी ताल्लुक भी है और हमें ये गाहे बगाहे वक्त देते रहते हैं। आज इन्हें ज़हमत देने का मौका इसलिए आया कि पिछली पूरी दिहाई अगर हम देख लें तो नज़र ये आता है कि हमारी सियासत हो, हमारे मजहबी उलमा हो, हमारे लोग हों, या इवन हमारा सोशल मीडिया हो, हमारी पर्सनल गैदरिंग्स हो, नज़र ये आता है, महसूस ये होता है कि हमें शायद तनकीद करना नहीं आती, हमें अपनी बात रखना नहीं आती, हमें दूसरे की बात सुनकर उससे दलाइल के साथ काउंटर करना नहीं आता। तो हसन भाई ने अपने बहुत मसरूफ़ स्केड्यूल से हमें तकरीबन 30-40 मिनट दिए हैं, तो हमारी कोशिश है कि इसी दौरानिए में इसे समझ सकें। मैं बस एक और चीज़ कहना चाहूँगा हसन भाई से, हसन भाई को इंट्रोड्यूस करने के बाद, कि हसन भाई को मैंने क्यों ज़रूरी समझा कि उनकी राय आनी चाहिए। अमूमी तौर पे हमारे पास ये समझा जाता है कि जो मजहबी उलमा हैं वो जब तनकीद करते हैं तो इज्जतों का ख्याल नहीं रखते। हम आगे इस पे बात भी करेंगे। तो गांधी साहब और हसन भाई को हम देखते हैं कि उनके पास ऐसा बिल्कुल नहीं है और इनकी शनाख्त ही मजहब और इस्लाम है। दूसरा मामला हम ये देखते हैं, जो जवान लोग हैं उनकी तरफ से ये होता है कि अच्छा अभी तो ये जवानी के मराहल हैं, वक्त के साथ सीखेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हसन साहब मेरे हम उम्र ही हैं, लेकिन जिस तहजीब व तमीज़ से ये बात करते हैं तो वो बात भी निगेट हो जाती है। तीसरी बात ये कही जाती है कि अच्छा भाई ये फ़लाँ साहब तो फेमस हैं, तो इनको ज़रा आज़ादी है कि ये बदतमीज़ी कर लें। और मजहबी हलकों में चाहे आप इनसे इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, इनकी अपनी एक जगह है, बहुत फेमस है, लेकिन तब भी हम ये देखते हैं कि चाहे गांधी साहब हो चाहे हसन साहब हो, बदतमीजी का शायबा भी मौजूद नहीं होता। तो इन तीनों चीज़ों को काउंटर भी हमने हसन भाई की शख्सियत से किया और सवाल इनके सामने रखेंगे। हसन भाई आपका बेहद शुक्रिया, और आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि मैं आपको जब भी मैसेज करता हूँ तो आप बहुत मोहब्बत से जवाब देते हैं। आपकी इनायत में हाजिर हूँ। हसन भाई मुझे ये समझाइए प्लीज, क्योंकि हमने तनकीद के बारे में बात करनी है। तनकीद, तनकीस, गलती निकालना, बुराई करना, ये होता क्या है? देखिए, बतौर इंसान बहुत सारे तसव्वुरात, बहुत सारे नज़रियात हमारे इर्द गिर्द राइज होते हैं, और हमें कभी मौका नहीं मिलता कि हम ठंडे दिलो दिमाग से ठहर के, रुक के ज़रा उनको डाइसेक्ट करें, उनके बारे में तनकीद करें और जानने की कोशिश करें कि ये जो कुछ सोसाइटी में बहसें हो रही हैं कि ये तनकीद होनी चाहिए, शाइस्तगी के साथ होनी चाहिए, इसके अंदर हमारे यहाँ जो एक रद्दअमल की नफ्सियात दर आती है, इसके अंदर तनकीस का अमल दर आता है, हम लोगों के साथ बदजुबानी पर उतर आते हैं, उनके ऐबजोई करते हैं, लोगों की ग़ीबत करते हैं, उनके उयूब दुनिया तक लाना चाहते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं। इस सब को भी ख़त्म होना चाहिए और शाइस्ता और सलीस और खूबसूरत उसलूब में हमें तबादला ख़्याल और मुकालमे की फ़ज़ा पैदा करनी चाहिए। ये सब बातें हो क्यों रही होती हैं? यानी इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए हम पहले समझें, इस पर गौर करें। देखिए, मैं बतौर इंसान जब दुनिया में आता हूँ, तो मुझे सबसे पहले मेरे आबा की रिवायत और आबा की जो मीरास है, मेरे वालिदैन का इल्म, मेरे इर्द-गिर्द माशरे का इल्म, मेरी सोसाइटी के अंदर जो कुछ नज़रियात मौजूद होते हैं, वो मुंतकिल किए जाते हैं। मैं उसी की बुनियाद पर अपने शऊरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। इंसान हूँ, अक़ली वजूद रखता हूँ, लाज़िम है कि मैं चीज़ों को जब अपने शऊर का हिस्सा बनाता हूँ, तो वो मेरे अमल में भी ढलती हैं। ये काम है जो दुनिया में हर इंसान करता है, इसी से उसकी इब्तिदा होती है। अब अगर इस इब्तिदा के बाद आप अपने सफ़र को रोक लें, तो इससे आप अंदाज़ा करें कि दुनिया के स्टेज पर आप कहाँ खड़े होंगे और एक माशरे का हिस्सा बन के पूरी इंसानियत कहाँ खड़ी होगी। यानी जो लोग मिसाल के तौर पे स्टोन एज में पैदा हुए, हंटर गैजेट्स की सोसाइटी थी, उनको ये बताया गया कि तुमने निकलना है, शिकार करना है, उसके बाद खा लेना है। ये चंद मानी जाने वाली बातें हैं, कुछ मैथोलॉजीज़ हैं, कुछ खुदा के तसव्वुरात हैं, इसको तुम मान लो और इस पर तुम आमादा होकर चलो। अगर इंसानियत इस बात का फैसला कर लेती कि हमने यही कुछ करना है, तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि इस वक़्त हम कहाँ खड़े होते। आज हम अगर इस जगह पर नहीं खड़े, तो इसकी सिर्फ़ एक वजह है, और वो वजह क्या है? तनकीद, तनकीदी रवैया। तनकीद कहते किसे हैं? तनकीद कहते हैं अपने तसव्वुरात। ये खारिज में नहीं शुरू होती, ये दूसरों पे नहीं शुरू होती, ये सबसे पहले अपने आप से शुरू होती है, अपनी शख्सियत से शुरू होती है, अपने कायमशुदा तसव्वुरात को जानने से शुरू होती है। तो जब कोई इंसान अपने शऊर की तहलील करता है, उसकी बिनाए इस्तदलाल का तज्जिया करता है। देखिए, हम सब जानते हैं दुनिया में हकायक मुतय्यन तरीके से परसीव किए जाते हैं, या तजुर्बा होगा या मुशाहिदा होगा,
ان تجربات مشاہدات کو ہم تاریخی عمل میں ڈھال کے استقرا کے اصول پر نسلوں کو منتقل کر دیتے ہیں، عالمی شہادتیں اسٹیبلش تاریخیں بن جاتی ہیں، یا پھر موجود علم کی بنیاد پہ انفرنس کا عمل ہوگا۔ متعین تجربات، متعین مشاہدات، متعین انفرنس اور استنباط کے طریقے ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ حواس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیے ہیں، حواس کے ظاہری حاصلات ہوتے ہیں، باطنی حاصلات ہوتے ہیں، اور عقلی استنباط کے نتائج ہوتے ہیں۔ یہ کل جمع پونجی ہے دنیا میں حقائق کو پرسیو کرنے کی۔ ایک اور ذریعہ علم ہے، مذہبی لوگوں کے تصورات ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، وہ وہی دیتا ہے، وہاں سے کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اب میں بطور انسان کچھ بھی جانتا ہوں، اگر میں اس کی تنقید نہیں کرتا، اس کو ریویو نہیں کرتا، اس کی بنا استدلال چین آف آرگومنٹ کا کریٹیکل انالیسس نہیں کرتا، تو بس میری زندگی وہاں پر رک گئی۔ تو تنقید کسے کہتے ہیں؟ تنقید کہتے ہیں حقائق کو شعوری طور پہ دریافت کرنا، اور دریافت کے اس عمل میں نقد و نظر سے گزرنا۔ نقد و نظر سے گزرنے کا مطلب کہ جب میں اس پر غور کروں گا کہ میرے والد نے مجھ تک ایک بات پہنچائی، آبا کی تاریخ سے ایک بات منتقل ہوئی، سماج خارج معاشرہ مجھے یہ بات کرتا ہے، تو اس کی بنا استدلال کیا ہے، چین آف آرگومنٹ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، استنباط ہے، وحی ہے، تخیل ہے، کیا ہے؟ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے دنیا میں ایک دن بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو کچھ آپ کو دنیا کے اندر ترقی نظر آتی ہے، یہ جو کچھ سوشل سائنسز کی ریفارمیشن نظر آتی ہے، یہ جو کچھ خورونوش کھانے پینے کے اندر آپ کو ایک افزونی نظر آتی ہے، یہ سب کچھ بھی، اور یہ جو کچھ ذرائع ابلاغ کے ذریعے دنیا کے اندر آج ایک جگہ سے بیٹھ کے دوسری جگہ مشینوں کے بل پہ اڑ کے جانا ہو، یا خیالات کا ابلاغ اور ترغیب ہو، یہ سب کچھ تنقید کے مرہون منت ہے۔ تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ کہ تنقید کا لفظ منفی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، پہلی چیز، اور تنقید کا لفظ خارج کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسری چیز۔ تنقید داخل سے شروع ہوتی ہے، اور تنقید مثبت رویے کا نام ہے، منفی رویے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر لوگوں کو بالعموم نہ زندگی سکھائی جاتی ہے، نہ زندگی کے حقائق سکھائے جاتے ہیں، نہ انسانی رویے سکھائے جاتے ہیں، نہ اپنے اظہار کے اسالیب سکھائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو کچھ سماجی برائیاں ہمارے ضمیر میں موجود ہوتی ہیں، وہ حسد کی ہو، وہ کینے کی ہو، وہ بغض کی ہو، وہ معاصرانہ چشمک کی ہو، وہ رائولری کی ہو، اس کا جب ہم اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم تنقید کا نام دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں گفتگو کر رہا تھا اور اس نے تیوری چڑھائی ہوئی تھی، تو گویا ہم نے اس پہ تنقید کی۔ یہ تنقید نہیں ہے، یہ تنقیص ہے، یہ نقص نکالنا ہے۔ تنقید یہ ہے کہ میں اس کے حقائق کی بنا استدلال کو علم کی بنیاد پہ چیلنج کروں گا، اس امکان کے ساتھ کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں دوسرے شخص کو بھی انہی ٹولز کی بنیاد پر میرے افکار کی تنقید کا حاصل ہے۔ تو تنقید انسانی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کا واحد رستہ ہے، وہ دین کے معاملات میں ہو، وہ دنیا کے معاملات میں ہو۔ ہم انسان محدود زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم قلت علم کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، قلت تدبر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے خارج سے بھی متاثر ہوتے ہیں، ہم اپنے داخل سے بھی متاثر ہوتے ہیں، ہم نظریات کے اسیر بھی ہو جاتے ہیں، ہم ہیرو شپ اور آئیڈیلزم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جو کچھ تصورات دنیا میں اپنائے جاتے ہیں، اگر وہ انسان کے تصورات ہیں، بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی امام مالک نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے درس حدیث دیتے ہوئے کہ اس قبر کے اندر جو شخص موجود ہے اس کے علاوہ روئے زمین پر ہر شخص کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہر شخص کے نظریات پر تنقید ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے آپ کے سوال کا؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تنقید میری زندگی کی بقا کا نام ہے۔ میں تنقید نہیں کروں گا تو میں اس سماج میں قائم ہی نہیں رہ سکتا، میں قائم نہیں رہ سکتا تو میرا علم بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ علم کی افزونی، حقائق کی معرفت، خیالات کی درستگی، معلومات کی شیئرنگ، کریٹیکل انالیسز، ریویو، ری لرن، ری تھنک، ری کنسٹرکشن، اس کا نام ہے تنقید۔ یہ جس سوسائٹی میں ختم ہو جائے وہ سوسائٹی پھر وہاں پر وہی عالم ہوتا ہے جو قحط الرجال میں ہو جاتا ہے۔ مرگ انبوہ لوگ نہیں ہوتے، پتلے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ خیالات، بڑی خوبصورت بات کہی تھی مفتی شفیع علیہ رحمہ نے، ہمارے عہد کے بہت بڑے عالم ہیں مفتی تقی عثمانی، ان کے والد گرامی قدر، بڑی خوبصورت ایک بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی۔ انہوں نے کہا کسی سوسائٹی میں آپ رہتے ہوں اور وہاں پر آپ کو تنقید کرنے والے لوگ نہ ملیں، ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والے لوگ نہ ملیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی انسانوں کی نہیں منافقوں کی سوسائٹی ہے. ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جہاں پر عقل ہوگی وہاں وہ کام کرے گی، جہاں وہ کام کرے گی وہاں رستے نکلیں گے، جہاں رستے نکلیں گے وہاں اختلاف ہوگا، اور یہ اختلاف ہے کہ پھر جس کے نتیجے کے طور پہ ہمارے ہاتھ میں علم کی بھی ترقی آتی ہے اور عمل کی بھی ترقی آتی ہے. حسن بھائی، آپ کے جواب میں یہ مضمر نہیں ہے کہ جب ہم اپنے اوپر تنقید کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ تنقید کا عمل اندر سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات مضمر نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب تک جو میں نے سیکھا، جو اپنے آبا سے سیکھا، جو میرا مشاہدہ ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے؟ تو ہم ایک نیگیٹو بنیاد پہ ہی وہ عمارت کھڑی نہیں کر رہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یا میں غلط ہوں. نہیں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں، میری بات آدھی غلط ہو سکتی ہے، آدھی ٹھیک ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ میری بات کی بنیاد کیا ہے. میں مثبت زاویہ نظر سے اس کو انالائز کرنے جا رہا ہوں، نہ میں یہ مان رہا ہوں کہ میری تاریخ غلط، میرے والدین غلط، میرے افکار غلط، میرے خیالات غلط، میں آج ہی نئی دنیا پیدا کروں گا. نہیں، یہ نہیں کر رہا. میں مثبت انداز میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ مجھ تک منتقل ہو چکا ہے اس کی بنائے استدلال کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو یہ حقیقت واضح کرتا ہوں. اس دنیا میں ہر عمل جو میں کرتا ہوں اس کو پہلے مرحلے میں میرے شعور کا حصہ بننا چاہیے، اور کوئی بھی عمل، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ میں اگر گھر سے نکل کے ٹریفک کی بتی پہ گاڑی کو روکتا ہوں تو یہ بھی میرا ایک شعوری فیصلہ ہوتا ہے. کوئی بھی شعوری فیصلہ اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا جب تک اس کے سامنے اس کی ریزننگ واضح نہ ہو. تو مجھے جو کچھ علم ملے گا میں اس کو شعوری طور پہ عمل میں نہیں ڈال سکتا جب تک ریزننگ معلوم نہ ہو، وجہ معلوم نہ ہو، سبب معلوم نہ ہو، علت معلوم نہ ہو، مقصد معلوم نہ ہو. تو وہ میرا ریچول تو بن سکتا ہے، پریکٹس تو بن سکتی ہے، شعوری عمل نہیں بن سکتا. تو مجھے جو کچھ ملے گا پیچھے سے یا آگے سے یا دائیں بائیں سے، جو کچھ ملے گا میں ایک کام کروں گا، ریزننگ جانوں گا اس کی. وہ ریزننگ علم اور عقل کے مسلمات ہوں گے، وہ تاریخ کے اسٹیبلش فیکٹس ہوں گے، وہ تجربے مشاہدے پہ مشتمل چیزیں ہوں گی، وہ کوئی استنباطی حقیقت ہوگی، وہ کوئی استقراء انڈکشن کے نتیجے میں پہنچا ہوا علم ہوگا، یا وہ وحی کا علم ہوگا. اس کو علم اور عقل کے مسلمات کی روشنی میں ان میڈیمز آف نالج کے ذریعے میں جانوں گا جن سے مجھے ایبسولوٹ قطعیت حاصل ہوتی ہے. تو عمل مثبت ہے، نتیجہ منفی بھی نکل سکتا ہے، نتیجہ مثبت بھی نکل سکتا ہے. تو مثبت عمل کا نام تنقید ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری سوسائٹی میں نقد کو، تنقید کو منفی رویہ سمجھا جاتا ہے. یہ خیرخواہی ہے اپنی بھی اور معاشرے کی بھی. لہٰذا جب کوئی شخص مجھ پر تنقید کر رہا ہے تو وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے، اس لیے کہ وہ دو ہی کام کرے گا. یا تو وہ مجھے میرے علم کی غلطی بتائے گا تو وہ کنٹریبیوٹ کرے گا نالج آف ورلڈ میں. وہ مجھے اگر کوئی چیز سکھا رہا ہے تو میرا علم بڑھا رہا ہے، میرا محسن ہے، میرا استاد ہے، تو میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، اس کے لیے دامن پھیلا کے دعا کروں گا کہ اس نے صحیح حقیقت مجھے بتا دی. ایک طریقہ. یا پھر اس کی تنقید غلط ہوگی تو مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ میں اپنی بات کی پریزنٹیشن بہتر کر سکتا ہوں کہ جو غلط فہمی اس کو پیدا ہوئی ہے دوسرے لوگوں کو نہ پیدا ہو. تو ہر حال میں تنقید ناقد کا اور جس پر تنقید کی جا رہی ہے اس کا فائدہ ہی کرتی ہے. حسن بھائی، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے لیکن اس سے ایک مختصر سوال اٹھتا ہے، میں چاہوں گا آپ اسے ایڈریس کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور یہ تنقید آپ پر بھی ہوتی ہے، آپ سے مراد فلاحی مکتبہ نظر پہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہر چیز کو ریزننگ کی بنیاد سے وہ ویل ری انوینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہمارے آبا، خاص طور پہ چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، کیا انہیں اتنی عقل نہیں تھی؟ کیا وہ اس پروسیس سے نہیں گزرے ہوں گے کہ ہم ان کی بات کو منون تسلیم نہ کریں اور بار بار یہ ہر نسل، ہر بندہ یہ ویل ری انوینٹ کرے؟ دیکھیے، اگر تو یہ سوال ان لوگوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو اپنے علم کو درست کریں، اس لیے کہ ان کے اندر بھی یہ رویہ موجود تھا. اگر ان کے اندر یہ رویہ موجود نہ ہوتا تو پھر آپ کو دنیا کے اسٹیج پر خود اسلامی فکر کی تاریخ کے اندر اتنے بڑے بڑے اباقر علماء میں اختلاف نظر آتا. یعنی اس وقت آدھی امت ایک پورا کا پورا مختلف زاویہ نظر رکھتی ہے، اس کو آپ اہل تشیع کا نقطہ نظر کہتے ہیں. اختلاف ہی سے پیدا ہوا. اس کے بعد جو کچھ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ان کے اندر چار تو نمایاں مکاتب ہائے فکر ہیں. ان چاروں کے اندر اگر ان کے علم کی ہسٹری کو آپ ٹریس کریں تو ہر فکر کے جو بانی تھے، جو سرخیل تھے، ان کے افکار اور متقدمین کے بعد جو دور متوسط کے علماء ہیں ان کے افکار اور متاخرین کے افکار کا تقابل کریں تو آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ خود ایک مسلک کے ماننے والے علماء بھی
بارکیف اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف ہر جگہ پر ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہو رہا۔ آپ پڑھیں، ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم ڈاکٹر حمید اللہ نے اس وقت دنیا کی اکثریت مسلمانوں کی وہ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے، اس کے بارے میں تحقیق سے یہ بات لکھی ہے کہ جو کچھ افکار و نظریات امام ابو حنیفہ اور ان کے اجل شاگردوں کے تھے، اس وقت جو فقہ حنفی آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ اس سے 80% مختلف ہے۔ خود امام صاحب کی اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ان کے بے شمار شاگرد ہیں جو ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کے عہد میں معاصر علماء بیٹھے ہیں جو ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ ہماری تو اسلام کے علوم کی پوری ہسٹری وہ بتاتی ہی اسی چیز کو ہے کہ علم کے معاملے میں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ حدیث کا علم لے لیں، جرح و تعدیل کا علم لے لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی شخص کے بارے میں مختلف علماء مختلف حکم لگا رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ پوری کی پوری ہمارے ہاں جو حدیث کی تدوین کا عمل ہوا، لاکھوں کی تعداد میں روایات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جاتی تھی، ہزاروں علماء نے اس کے مجموعے بنائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مجموعہ بنتا، سب کہتے ہیں ہمارا اتفاق ہے، اختلاف ہوا، اختلاف ہی کی بنا پر تفسیریں لکھی گئیں۔ تو اختلاف ہماری ماضی کی روایت میں نہیں ہوا، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے آتی ہے جو اس روایت سے واقف نہیں ہے۔ ہماری روایت بڑی زندہ، بڑی روشن، بڑی جاویداں اور بڑی متحرک علمی روایت ہے۔ ہر سطح پہ آپ کو اختلاف ملے گا۔ پھر پوری کی پوری دو تعبیرات ہیں، تصوف کی تعبیر آپ کی اس مسلمانوں کی تاریخ میں نظر آتی ہے، اس کے بعد اس صوفیانہ افکار کے نتیجے میں فقہی مذاہب کی تعبیر آپ کو نظر آتی ہے، وہیں سیاسی اسلام کی تعبیر آپ کو نظر آتی ہے، وہیں حکومت الہیہ کی تعبیر آپ کو نظر آتی ہے، ہر طرح کی تعبیرات موجود ہیں۔ تو اختلاف سب نے کیا ہے۔ ہماری ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 200 سال میں ہم در حقیقت استخلاص وطن کی تحریکوں میں گم ہو کر اپنے ماضی کی علمی میراث سے مکمل طور پہ منقطع ہو چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم سیاسی جدوجہد میں سرگردہ ہیں، نہ دین کا پتہ نہ علم کا پتہ۔ خود مذہبی لوگ ہمارے عہد کے آج جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 14 سال کی علمی روایت سے اختلاف کر رہے ہیں، بھائی وہ 14 سال کی علمی روایت میں آلریڈی اختلاف موجود ہے، وہ دعوت دیتے ہیں اس کی۔ یہ میں نے بھی آپ کے سامنے امام مالک کا قول رکھا، امام حنیفہ کے اقوال موجود ہیں، ہم رجال و نحن رجال، وہ انسان تھے ہم انسان، ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ماضی کے اندر علماء سے اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک دائرے کے اندر اختلاف کیا ہے، مدرسہ فرائی کا یہ جرم ضرور ہے کہ اس دائرے کو ہم نے پھلانگا ہے، اس سے ہم باہر نکلے ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ ہر چیز پر اختلاف بھی کیا جائے گا، تنقید بھی کی جائے گی، اس امکان کے ساتھ کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، بنائے استدلال کو چیلنج ہونا چاہیے۔ حسن بھائی، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت تو ایک ہی ہوتی ہے نا، اگر کوئی آج تحقیق کرنے نکلے کہ بھائی سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، تو بالآخر اگر اس کا طریقہ صحیح ہے تو وہ ایک ہی نتیجے تک پہنچے گا، کیونکہ سچ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کی تنقید یا تنقید کی جاتی ہے تو ہم الگ الگ نتائج تک پہنچتے ہیں، جبکہ سچ تو ایک ہے؟ جی، اس لیے کہ سچ ایک ہے، سچ تک پہنچنا انسانوں نے ہے۔ انسان اگر کسی ٹیکسٹ کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے چند مراحل ہیں۔ مثلا میرے سامنے آپ نے ایک عبارت رکھ دی ہے تو میں سب سے پہلے لفظ کا معنی دیکھوں گا، جملے کی ساخت دیکھوں گا، اسلوب بیان دیکھوں گا، فیصلہ کروں گا حقیقت زیر بحث ہے، مجاز زیر بحث ہے، تمثیل کا اسلوب ہے، تشبیہ کا اسلوب ہے، سیاق کلام کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، ختم کہاں سے ہوئی تھی۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو انسان نے کرنے ہیں۔ تو انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ہاں کچھ مسائل ہیں، کچھ امراض ہیں جن کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات وہ خارج سے ایک بات ذہن میں رکھ کے کلام کی طرف آتا ہے تو اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کلام سے وہ معنی اخذ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جو اس کے تخیل کی کارپردازی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جملہ موجود ہے، ٹیکسٹ موجود ہے، ٹولز پر گرفت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ اپنے صلات کے ساتھ کیسے استعمال ہوتا ہے، جملے کی کمپوزیشن میں کیا لفظ کیا معنی دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا تو مختلف معنی نکل آئیں گے۔ بڑی خوبصورت بات ہے امام حمید الدین فراہی نے فرمائی، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کلام میں یہ طاقت نہیں ہے، بلکہ قلت علم اور قلت تدبر، یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سچائی ایک ہے لیکن میں اس تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں چلے جائیں، لیبارٹریز میں چلے جائیں، سائنس کے میدان میں چلے جائیں، یہ R&Ds اتنے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کھولے ہیں، وہاں چلے جائیں، ہر جگہ پہ ٹرائل اور ایرر ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی گریوٹی کا لا تو ایک ہی تھا نا، پھر جہاز کیوں گر جاتے ہیں آج ہمارے یہاں؟ اگر ایک ہی حقیقت ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی کوتاہی، انسان کی کمزوری، انسان کی کمی۔ تو اس کو جب آپ کاؤنٹر کر لیتے ہیں تو حقیقت آپ پر بالکل واضح اور آشکارا ہو جاتی ہے۔
حسن بھائی کیونکہ ہم 20 منٹ مارک ہٹ کر چکے ہیں اور ہمارے پاس آپ کے وقت سے بس 15 منٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے سمجھا دیا کہ تنقید کو اس کے اسلوب میں دیکھیں تو وہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، تو تنقید کسی کی غلطی نکالنا، اپنی مختلف رائے کا اظہار کرنا، اس کی کوئی آداب بھی ہیں کیا ہمارے پاس، ہمارے علماء کی طرف سے، آبا کی طرف سے، کتابوں میں کوئی طریقہ ہے کہ جس پہ عمل کر کے ہم یہ اس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں؟ دیکھیں، تنقید تو خالصتاً عقلی عمل ہے، اور عقلی عمل کے آداب خود عقل طے کرتی ہے۔ میں نے اگر کسی پہ تنقید کرنی ہے تو سب سے پہلے مجھے اس کا موقف بیان کرنا ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یعنی میں جو بات اس سے منسوب کروں اس کو یہ آگے بڑھ کے کہنا چاہیے ہے کہ یہی میری بات ہے، میں یہی کہتا ہوں، بالکل درست انداز میں میری بات بیان ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی خامی ہے تنقید کے پورے اس عمل میں، وہ یہ ہے کہ جس پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ میری بات ہی نہیں ہے، میں یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں۔ ہم پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ ستم ہوتا ہے، غامدی صاحب کے افکار و نظریات پر بھی، کہ علماء شب و روز تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ تنقیدیں پڑھتے ہیں، سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، خیرخواہی کے جذبے سے پڑھتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے ہماری کسی بنا استدلال کا تجزیہ کیا ہو، لیکن 80-90% تنقیدیں آپ یقین جانیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی میں تو یہ بات کہنا ہی نہیں چاہ رہا جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ کبھی پیش نظر میں آپ کو اس کی ادنا سی مثال دیتا ہوں۔ گزشتہ دنوں غامدی صاحب نے ایک موضوع پر گفتگو کی، مشہور تاریخی نزاع ہے سیدنا علی اور امیر معاویہ کے درمیان۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بات بیان کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں، جو اولین خلفائے راشدین تھے انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے عہد کے تقاضوں، اپنے عرف اور تمدن کی ضروریات کے مطابق جمہوریت کو امپلیمنٹ کیا، لیکن انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنا کر ہمیں نہیں دیا کہ ان کے عہد کے بعد جب سلطنت ایکسپینڈ ہوگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں شامل ہوں گے، تو وہاں پر نقل اقتدار یا حکومت سازی کیسے کی جانی چاہیے ہے۔ یہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا اور یہ بتایا کہ ان خلفاء کے بعد جو لوگ آئے ان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل روایت موجود نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے۔ یہ بات انہوں نے لوگوں کو سمجھائی۔ اب اس پر ایک تنقید ہوئی، وہ تنقید یہ تھی کہ غامدی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ خلفائے راشدین تو بالکل ناقص کام کر کے گئے ہیں، یا خلفائے راشدین تو ناکام ہو گئے، یا خلفائے راشدین نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جس کام کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو آپ ذرا تصور کریں، جو بات کہی جا رہی ہے اور جس بات پر تنقید ہو رہی ہے اس میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی وہاں پیش نظر ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو ان کی تحسین مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے، اپنے حالات، اپنے تمدن کے مطابق اس پر عمل کیا۔ نہ صرف یہ کہ ان پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا بھی نہیں کہ جس کے لیے آپ بات کے لوگوں کو پابند کریں۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہم پہلا کام جو غلط کرتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کا وہ موقف جو وہ کہتے ہیں کہ میرا موقف ہے وہ بیان کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے علمی چیزوں کی تنقیح کی، علمی چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے کی، پڑھنے کی، بنا استدلال کو سمجھنے کی، چین آف آرگومنٹ کو سمجھنے کی۔ ہم ایک ذہن بنا کر کتاب کی طرف جاتے ہیں اور اپنے اخذ کردہ مطالب لا کر اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی اخلاقی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی تنقید کریں گے دوسرے کو یہ کہنا ہے کہ یہی میری بات ہے، آپ نے نہیں کہنا، دوسرے نے کھڑے ہو کے بتانا ہے یہی میرا موقف ہے۔ تو یہ پہلی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بنا استدلال کا تجزیہ ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نتائج کا تجزیہ کرتے ہیں، یا اس نقطہ نظر سے کچھ امکانی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، بھائی غامدی صاحب کے بہت سارے افکار پہ لوگ تنقید کرتے ہیں، انہوں نے دین کو آسان بنا دیا۔ اب یہ تنقید ہوتی ہے، بھائی مشکل اور آسانی اگر دین چاہتا ہے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو مجھ پر میری غلطی اگر واضح کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے میری بنا استدلال کا تجزیہ کرنا ہے، چین آف آرگومنٹ کو آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے، اس کو کاؤنٹر، اس کو چیلنج کرنا ہے۔ تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بنا استدلال ڈیولپ کیسے ہوتی ہے اور بنا استدلال کو ڈسکور کیسے کیا جاتا ہے۔ تو جو دوسرا آداب میں سے ایک ادب ہے تنقید کرنے کا، وہ یہ کہ بنا استدلال کا تجزیہ کریں، چین آف آرگومنٹ کا تجزیہ کریں، اور وہ کامن گراؤنڈز پہ ہوتا ہے۔ اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی آپ کا ایک رجحان ہے، وہ علم اور عقل کے مسلمات پر ہوگا۔ تو یہ کام کرنے کا تیسرا کام یہ ہے کہ تنقید تنقیس میں نہ ڈلے، تنابز بالالقاب نہ ہو،
عزت نفس نہ مجروح کی جائے، لوگوں کی پگڑی پونجی نہ اچھالی جائے، ان کو لوگوں میں متباہش کرنے کے لیے، ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے پروپیگنڈے کی فضا نہ پیدا کی جائے۔ یہ چیز ہے جو اخلاقی جرم کی حیثیت رکھتی ہے دین میں۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی کے بارے میں اگر آپ زبان کھول رہے ہیں اخلاقی اعتبار سے تو آپ کو اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ اگر اس کی عدم موجودگی میں کھول رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے تو غیبت ہے یہ، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بہتان اور الزام تراشی ہے۔ اور جس وقت آپ اخلاقی تنقید کرتے ہیں کسی شخص کے اوپر، تو بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں میں نے سنی، مفتی تقی عثمانی صاحب ہی کی زبان سے انہوں نے بتایا کہ میں نے جوانی میں ایک کتاب لکھی اور اپنے والد صاحب کے پاس میں لے گیا، اور جوانی کا زور تھا، قلم میں بھی ایک طرح کی ترشی تھی، تو جو مذہبی مخالفین تھے ان سب کو میں نے قصدم پھنکار دیا اور رگیڑ دیا۔ تو والد صاحب نے ایک بات کہی مجھے، انہوں نے فرمایا، مفتی شفیع علیہ رحمہ نے، کہ دیکھو کسی شخص کے بارے میں ہمیشہ وہ بات لکھنا جس کو تم عدالت کی سطح پر کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کر سکو، اتنی محکم ہونی چاہیے، اتنی واضح اور بین ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کی نیت، ان کے محرکات، ان کے عزائم، ان کے ذرائع آمدن، ان کے بود و باش، ان کے سفر و حضر، اس کے بارے میں جس غیر محتاط انداز میں گفتگو کی جاتی ہے۔ میں خود مذہبیت کی کوک میں وقت گزار کے گاندھی صاحب کی طرف متوجہ ہوا تو میں سنتا تھا ایک زمانے میں، اور آج میں سوچتا ہوں جب میں شخصیت کے قریب ہوں گزشتہ 10-12 سال سے، تو جو کچھ میں سنتا تھا وہ لوگ روز قیامت کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یعنی وہ کیا عذر پیش کریں گے کہ ایک شخص کے بارے میں ہم نے جھوٹ بولا، سفید جھوٹ بولا، اس کے اخلاقی کردار، اس کے ذرائع آمدن، اس کی نیت محرکات، اس کی سیاسی وابستگیاں، اس کی مغرب کی خوشنودی تائید سے لے کر کیا کیا چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نہیں بولی جاتی، اور زبان زد عام، زبان کی نوک پر، زبان اٹکتی نہیں یہ باتیں کہتے ہوئے، لیکن ہم کہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا اصول ہے تنقید کا، کہ گفتگو پر، بات پر، مواد پر بات ہوگی، بندے پر، اس کے عیوب، اس کے اخلاق، یہ چیز زیر بحث نہیں آئے گا۔ ہماری تنقید علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے، نہ کہ شخصیات کو نیچے گرانے کا ذریعہ بنے۔